الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جمادی الثانی کے مہینے کی مناسبت سے خلیفہ بلا فصل خلیفۃ الرسول پیکر صدق و صفا اخلاص و للہیت اور صدق و صفا کے مجسمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کی حیات، آپ کی خدمات کے نمایاں پہلو اسی مہینہ کی مناسبت سے گوش گزار کیے جا رہے ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیل بنانا چاہتے تھے، جن کو قرآن حکیم نے سچا انسان قرار دیا ہے، حق اور سچ کا پیکر اور انصاف کا، عدل کا پرتو قرار دیا ہے، جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی ہر طرح کی برائیوں سے اجتناب کیا. قبل الاسلام جو آپ کا وقت ہے، اسلام کی آمد سے پہلے، باقی اسلام کے آتے ہی آپ سب سے پہلے اسلام لائے، جن کے بارے میں خلیفہ عادل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کے مقام اور مرتبہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی سیادت، قیادت اور امارت اور امامت حضرت ابو بکر صدیق کے سپرد فرمائی، اور یہ وہ مبارک شخصیت ہیں جنہیں جنت کے سبھی دروازے داخل ہونے کی دعوت دیں گے، اور یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسلام اور پیغمبر
पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मुसलमानों पर इतने एहसानात किए कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाना पड़ा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के एहसानात का बदला ख़ुद अल्लाह ताला चुकाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न सिर्फ़ ये कि अशरा मुबशरा में शामिल हैं, बल्कि अशरा मुबशरा में शामिल होने के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर सिद्दीक़, तुम मेरे हौज़े कौसर पर भी रफ़ीक होगे, वहाँ भी मेरे साथी और दोस्त होगे, ऐसे ही जैसे तुम सफ़र हिजरत में मेरे साथ थे। वही के बाद जब पहली वही नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट को ज़ायल करने के लिए उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान फरमाई थी कि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, कि आप घबराएं मत, अल्लाह ताला आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि आप नादारों की मदद करते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ बात पर लोगों का साथ देते हैं और सिला रहमी को इख्तियार करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं। बेऐन ही इन्हीं सिफ़ात के साथ जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से हिजरत करके जाने लगे तो कबीला कारा के सरदार इब्न दाग़िना ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को फरमाया कि आप क्यों मक्का छोड़ते हैं, आप मक्का न छोड़ें, आप जैसी शख्सियत को मक्का में रहना चाहिए, आप मक्का का हुस्न हैं, आप मक्का में फरमाया कि नादारों की मदद करते हैं और मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं और आप हक़ बात पर लोगों का साथ देते हैं, आप सिला रहमी करते हैं, आप कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं और उनके लिए आप कमाते हैं जिनका कमाने वाला कोई नहीं। तो इन सिफ़ात के साथ आप मुत्तसिफ़ हैं, तो मक्का वालों की तकलीफ़ों की वजह से आप हिजरत न करें, लिहाजा मैं आपको अमान देता हूँ, आप मेरी अमान में मक्का के अंदर रहें। तो उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वापस तशरीफ़ लाए और फिर कुछ अरसा रहे। लंबा वाक़या है, वो इंशाअल्लाह मौका आने पर अर्ज़ करेंगे। यहाँ सिर्फ़ इतना अर्ज़ करना है कि जिन सिफ़ात के साथ हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन ने हज़रत अबू बकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तसिफ़ किया, उनकी सिफ़ात बयान फरमाई, वही सिफ़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पैरवी की रोशनी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अंदर भी मौजूद थी और इसकी अरब पूरा गवाही देता था। खलीफा बिला फ़स्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका नाम नामी, इस्म गिरामी, आपका लक़ब, आपका नाम है अब्दुल्लाह, ये आपका नाम है अब्दुल्लाह। आपके वालिद का नाम है उस्मान और दादा का नाम है उमर। आप कुरैशी नस्ल हैं और आपकी कुनियत थी अबू बकर। अबू का माना होता है वाला, बकर का माना है अव्वल, हर काम में अव्वल वाला, पहल वाला। हर काम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अम्र खैर में पहल की। और आपके वालिद की कुनियत है अबू कुहाफ़ा। अबू कुहाफ़ा के घर में आप आमुल फ़ील के 2 साल 6 माह बाद, जिस साल अब्रहा के लश्कर ने बैतुल्लाह पर हमले का हाथियों के साथ इरादा किया
اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ سورہ فیل میں یہ تفصیل سے اللہ نے بیان کیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد 573 عیسوی کو آپ پیدا ہوئے، اتنے ہی دن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے۔ آپ کے لقب جو مشہور ہیں صدیق اور عتیق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحہ ہر گھڑی آپ نے تائید اور نصرت کی ہے، اور ہمیشہ مسلمانوں کی حمایت میں صف اول میں رہ کر کردار ادا کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت آپ بہت پریشان ہوئے کہ میری اس نبوت کی تصدیق کون کرے گا، لیکن جب آپ تشریف لائے پہلی وحی کے بعد اور دعوت کا سلسلہ شروع فرمایا، تو پھر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کامل مردوں میں سے آپ کی تصدیق فرمائی۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب صدیق پڑا ہے۔ دوسری وجہ صدیق کی کہ سب سے زیادہ سچا، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو واپس جب تشریف لائے تو آپ پریشان تھے کہ میرے سفر معراج کی کون گواہی دے گا اور کون اس کی تصدیق کرے گا، کہ آنے واحد میں لمحہ بھر میں بیت الحرام سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے سمائے دنیا تک، سمائے دنیا سے آخری آسمان تک، آخری آسمان سے سدرہ منتہا تک، عرش اعظم تک، اور پھر جنت اور جہنم کا معائنہ، یہ ساری چیزیں لمحہ بھر میں آنے واحد میں دیکھ لینا، یہ انسانی بساط اور طاقت سے تو باہر ہے۔ اگر میں یہ دعویٰ کروں گا، اور یقیناً آپ نے اللہ کا حکم تھا یہ بتلانا تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یہ آپ نے بتلانا تھا، اللہ کا حکم تھا۔ تو آپ پریشان تھے کہ اس کی تصدیق کون کرے گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بتلایا مکہ والوں کو، تو مکہ کے قریشی کفار سردار بھاگے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کہ جی آج آپ کے دوست نے ایسا دعویٰ کیا ہے جس کی کوئی تصدیق ہی نہیں کر سکتا۔ اور سفر معراج کا واقعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سنا، حضرت ابوبکر صدیق کو سنا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، انہوں نے فرمایا تو سچ ہے، انہوں نے فرمایا تو یہ سچ ہے، یہ ممکن ہے ان کے لیے، وہ اللہ کے نبی ہیں، انسانی بساط سے بے شک باہر ہے، لیکن اللہ کے نبیوں کے معجزے اللہ کی قدرت سے ہوتے، اللہ کی قدرت سے یہ بعید اور باہر نہیں ہے۔ تو سفر معراج پر سب سے پہلے تصدیق اور گواہی دی آپ نے، اس لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور سچ کی تائید کرنے والا، یعنی صدیق کا لقب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے دونوں موقعوں پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت چہرے والے اور کشادہ پیشانی کے حامل تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، جو بچہ پیدا ہوتا فوت ہو جاتا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اس بچے کو لمبی زندگی ملے، لمبی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی، اور آپ نے اپنی مبارک زندگی میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ تو لمبی زندگی والے کو عتیق کہا جاتا ہے، قدیم، عتیق کا معنی۔ تو اس وجہ سے بھی آپ کا لقب عتیق پڑ گیا، صدیق بھی آپ کا لقب ہے، عتیق بھی آپ کا لقب ہے۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خدمات کے پیش نظر آپ سے فرمایا کہ تم تو جہنم سے آزاد ہو، تو عتیق کا معنی آزاد بھی ہوتا ہے،
تو فرمایا اس وجہ سے بھی آپ کا لقب دوسرا لقب عتیق پڑ گیا۔ آپ وہ واحد صحابی رسول ہیں مہاجرین میں سے کہ جن کے والدین نے بھی اسلام قبول کیا، خود بھی اسلام قبول کیا، اور اولاد نے بھی اسلام قبول کیا، اور پوتوں اور نواسوں نے 4 نسلوں نے اسلام قبول کیا، والدین نے بھی اور 4 نسلوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف زیارت کی بلکہ وہ سبھی کے سبھی حلقہ بگوش اسلام بھی ہوئے۔ فللہ الحمد۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ جب اسلام کی صدائے حق کو قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اپنے آپ کو مشکلات کے اندر ڈالنے کے مترادف تھا، کیونکہ اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرپور مخالف ہو گئے، اور آپ کا راستہ روکنے کے لیے طرح طرح کی لالچیں بھی دیا کرتے تھے، دھمکی بھی دیا کرتے تھے، اور دھمکیوں کے ساتھ ساتھ مصائب اور مظالم سے بھی مسلمانوں کو دوچار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سارے کافر سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے جو شخص سب سے بڑا شاعر ہے، جو سب سے بڑا کاہن ہے، جو سب سے بڑا جادوگر ہے، اور جو سب سے بڑا جہان دیدہ ہے، جو سب سے زیادہ ذہین ہے، اس شخص کو منتخب کرو کہ وہ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے۔ تو اس مقصد کے لیے ان لوگوں نے عتبہ بن ربیعہ، ایک شخص تھا کافروں کا سردار عتبہ بن ربیعہ، اس کو منتخب کیا۔ یہ شاعر بھی تھا، کاہن بھی تھا، جادوگر بھی تھا، جہان دیدہ تھا، جہاں گشت تھا، دنیا میں پھرتا بھی تھا، ملوک اور امراء کے پاس بھی آنا جانا، ان کی نشست و برخاست بھی سے حاصل تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس نے چند سوالات کیے اور کچھ پیشکشیں کی۔ اس نے یہ کہا کہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ بہتر ہیں یا آپ کے آباء و اجداد؟ آپ خاموش رہے، اور پھر کہنے لگا کہ اگر آپ کے آباء و اجداد بہتر ہیں پھر وہ تو ہمارے دین پر تھے، تو آپ نے اپنا دین کیوں بدل لیا؟ آپ پھر بھی خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ نے مکہ میں لوگوں میں اور قریشیوں میں جو بہم سارے رشتہ دار تھے، ان کی مختلف شاخیں تھیں، ان میں تفریق ڈال دی ہے، اور لوگوں کو آپ ان کے سابقہ دین سے ہٹا رہے ہیں۔ آپ پھر بھی خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سرداری ملے تو ہم صرف قریش کی نہیں، ہم پورے عرب کی سرداری اور بادشاہت آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس تحریک سے آپ کا مقصد مال و متاع کا حصول ہے تو دنیا کے ڈھیر لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتے، اور اگر ایسا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ عرب کی خوب روح سب سے بڑے سردار کی بیٹی آپ کے نکاح میں آئے تو ایسا بھی آپ نام لیں، ہم ابھی آپ کے نکاح میں دے دیں گے، لیکن یہ دین کی جو دعوت آپ نے شروع کی ہے اس کو جو ہے نہ پھیلائیں۔ تو جب وہ خاموش ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ سے فرمایا کہ تمہاری باتیں مکمل ہو گئیں یا مزید کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا میری باتیں مکمل ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا آپ خاموش ہو کے میری بات سنو۔ اس کے بعد آپ نے سورہ حامیم سجدہ، یہ 24ویں پارے میں، حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں میں یہ دوسری صورت ہے۔ حامیم سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں قرآن نے ان کو لباب القرآن کہا ہے، قرآن کی دانش، قرآن کا خلاصہ، قرآن کا نچوڑ۔
یہ حامیم سجدہ کی شروع سے آپ نے تلاوت فرمائی، اور جب قوم عاد اور قوم سمود کے عذاب کا تذکر آیا تو عتبہ بن ربیعہ بہت رونے لگا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش ہونا پڑا، اور پھر وہ جا کے گھر بیٹھ گیا، قریشیوں کے پاس نہیں گیا۔ تو جب کئی دن گزر گئے تو قریشیوں نے یہ سمجھا کہ عتبہ پر اس کلام نے اثر کر لیا ہے جو اوروں پر کر لیتا ہے، تو لہذا ذرا اس کی خبر لیں۔ وہاں جب گئے تو اس نے کہا، بات سنو کہ میں سب سے بڑا شاعر ہوں، یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے جو میں نے سنا ہے، کوئی شاعر ایسا کلام نہیں کہہ سکتا، اور میں بڑا کاہن اور جادوگر ہوں، یہ جادو کے کلمات نہیں ہیں، یہ کہانت کی باتیں نہیں ہیں، اور میں نے دنیا بھر کی کوئی لالچ ایسی نہیں ہے جو ان کے سامنے نہ رکھی ہو۔ لیکن انہوں نے ذرا بھی التفات نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ ان کا اپنا کلام ہے، اور نہ یہ کسی سے متاثر ہو کر مستعار لے کر یہ باتیں وہ کر رہے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی دعوت سے پیچھے ہٹنے والے، نہ ہی وہ اپنی دعوت۔ اگر ایسی بات ہوتی تو عرب کی سیادت کو قبول کر لیتے، مال و متاع کو، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو لہذا یہ مجھے معلوم ہوتا ہے، میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس دین کو اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کی باتوں کو اختیار کرتے ہیں، لہذا تم ظلم سے باز آ جاؤ۔ یہ وہ ماحول تھا کہ جس ماحول کے اندر مسلمان ابتداءً دین کی دعوت کا کام کر رہے تھے، لالچیں بھی ان کو مل رہی تھیں، دھمکیاں بھی مل رہی تھیں، الزام تراشیاں بھی ہو رہی تھیں کہ تم قریشیوں میں تفرقہ بازی ڈال رہے ہو، یہ طرح طرح کی باتیں تھیں۔ لیکن اس ماحول میں سیدنا ابوبکر صدیق جیسے لوگ آپ کے معتمد تھے، اور آپ کی تحریک کے اور آپ کی دعوت کا سہارا تھے، اور مسلمانوں کے لیے ایک ماوا اور ملجا اور ٹھکانہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ وہ حالات جن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 13 سال مکہ میں مقابلہ کیا، اور شروع ہی سے اسلام اور مسلمانوں پر خرچ کرنا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے حق و صداقت کو مٹانے کے لیے کفار نے ہر طرح کی زور آزمائی کی ہے، اور جب ان کے لیے یہ دعوت حق ناقابل برداشت ہو گئی تو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے درپے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد تجارتی سفر سے واپسی پر جو ہی سیدنا ابوبکر صدیق کو اطلاع ملی کہ آپ کے قریبی ساتھی نبوت سے پہلے، یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی قربت اور دوستانہ پیار محبت، اٹھنا بیٹھنا وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، وہی عادات، وہی اطوار، وہی اخلاق، وہ آپ کی شخصیت کا ایک اہم حصہ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دوست محمد ابن عبداللہ الحاشمی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ نے اعلان نبوت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی، اور آپ نے اپنی دعوت پیش فرمائی کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی اور ہر مقام کی کامیابی عطا فرماتی، اور بتوں کی نفی کرنے کی۔ تو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کوئی معجزہ طلب کیے، بغیر کسی مطالبے کے، فوراً آنے واحد میں اسی لمحہ میں حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہو گئے، کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ایسے موقع پر جب کہ خود نبی علیہ السلام کے چچا اور مکہ کے سردار نبی علیہ السلام کے دشمن تھے، ایسے موقع پر آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت ام المومنین
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، وہ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب خواجہ ابو طالب کے اوپر مالی طور پر بحران آ گئی۔ ان کی اولادیں ہیں طالب، عقیل، جعفر، علی اور ام ہانی۔ مشکلات کا شکار ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو جمع کیا۔ آپ کے والد تھے نہیں اس وقت میں۔ آپ نے فرمایا کہ چچا پر مالی بحران آ گیا ہے تو ہم سب جمع ہو کے ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ تو طے یہ ہوا کہ حضرت خواجہ ابو طالب کے جو بچے ہیں، حضرت خواجہ ابو طالب کے جو بچے ہیں، ان کو کفالت میں لے لے ایک ایک گھرانہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت آپ کے حصے میں حضرت علی کی کفالت آئی۔ تو چھوٹے بچے تھے اسی وقت آپ نے، یہ تو لوگوں کو یاد ہے کہ جناب ابو طالب نے نبی علیہ السلام کی کفالت کی، یہ یاد نہیں ہے کہ علی المرتضیٰ کی حضرت نبی علیہ السلام نے کفالت کی۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستو، بھائیو، تو وہ زیر کفالت تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا، جب نبی علیہ السلام نے دعوت دی، انہوں نے کہا میں اپنے ابا ابو طالب سے پوچھ لوں۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے۔ چھوٹے بچے تھے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ۔ وہ چونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام تھے، پھر جب ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے ان کو آزاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا، آپ نے آزاد فرمایا اور پھر لپالک بنا دیا۔ حضرت زید بن حارثہ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن کے اندر موجود ہے سورہ احزاب میں، اور صحابہ کے بارے میں آیات ہیں، ان کے واقعات ہیں، ان کے حالات ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر، لیکن نام یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سورہ احزاب میں۔ تو بہرحال جب غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، عورتیں، بچے اور جو زیر کفالت لوگ ہوتے ہیں، یہ تو مرد کے محتاط ہوتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق آزاد، عاقل، بالغ، کامل مرد، وہ کسی کے محتاط نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی آزادانہ رائے سے اسلام قبول کیا۔ تو جوان، بڑی عمر کے آزاد فرد، وہ صرف حضرت ابوبکر صدیق تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور آپ نے اسلام قبول کر کے جتنی بھی اسلام پر آزمائشیں تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں تھیں، ان سب کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اسی زمانے کا یہ مشہور واقعہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں تشریف لا کر کافروں کو، مشرکوں کو دین حق کی دعوت دینے لگے، تو کفار نے جواباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر کپڑا ڈال کر آپ پہ تشدد کیا، نعوذ باللہ۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا اور وہ کفار سے مخاطب ہو کر گویا ہوئے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم اس شخصیت کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کی دعوت یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنہار اللہ ہے، اس شخص کو جو تمہارا خیر خواہ ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، تو جو صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے اور جو تمہیں اللہ کے علاوہ باقی معبودوں اور بتوں کی عبادت سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، اس کو تم تشدد کا نشانہ بناتے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ کہا تو کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ آپ پر حملہ آور ہو گئے اور اتنا مارا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور اسی بے ہوشی کی حالت میں آپ کو گھر لایا گیا۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے جب آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال آپ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے سے متعلق کیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ والدہ آپ کی دودھ کا پیالہ لے کر سراہنے کھڑی تھی کہ آپ دودھ پئیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسلسل آپ پوچھتے رہے، تو ان کی والدہ کہنے لگی ام جمیل کہ جب تک ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تسلی نہیں ہوگی یہ دودھ نہیں پئیں گی۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مجھے خود لے چلو، کسی کے کہنے سے بھی اطمینان نہیں۔ اللہ اکبر! تو اپنی تکلیف بھول گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کی اسلام اور نبی علیہ السلام سے بھرپور وابستگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ بھی آپ کے لیے فکر مند ہیں، آپ دعا فرمائیں اس موقع پر یہ بھی اسلام لے آئیں، یہ بھی اسلام لے آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے سے اسی وقت رب تعالیٰ کے حضور دعا مانگی کہ اے اللہ ابوبکر صدیق کے والدین اور اس کی والدہ محترمہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، اور وہ اسی لمحے مسلمان۔ حضرت ابوبکر صدیق کی تکلیفوں سے اللہ نے کتنے اسلام کے روشن چراغ جلائے ہیں۔ قرآن پاک میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سورہ آل عمران، سورہ توبہ جس کی آیت میں نے تلاوت کی، سورہ زمر، سورہ فتح میں ہوا۔ 32 سے زیادہ آیات ہیں قرآن پاک کی جو آپ کے مناقب میں، جو آپ کے محاسن میں، جو آپ کے فضائل میں نازل ہوئی ہیں۔ اور سورہ نور میں تو بطور خاص آپ کا ذکر ہے۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سفر ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمنوں کے غار ثور کے دہانے پر پہنچنے کی وجہ سے غمگین ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق جب دشمن آئے تو غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اب کیا بنے گا اگر انہوں نے دیکھ لیا، پہچان لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر صدیق تمہیں اس موقع پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حزن کہتے ہیں دوسرے کے لیے پریشانی، غم کہتے ہیں اپنے لیے پریشانی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں میرے بارے میں، اللہ ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا، ہمارے لیے پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خوف یا اپنی فکر یا اپنی پریشانی نہیں تھی، وہ پریشانی تھی تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں دشمن نقصان نہ دے دے۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ایک مرتبہ آپ نے راہ خدا میں صدقہ و خیرات کیا تو کافروں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے صدقہ کیا ہے، پورا گھر لٹاتے تھے، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ لوگوں سے صدقہ لے اپنے دین کے لیے۔ تو یہ استہزاء انہوں نے اڑایا۔ تو سورہ لیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقہ و خیرات کی قبولیت کی گواہی دی۔ سورہ زمر میں آپ کے پیکر صداقت ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاہو، آپ کی معیت اور صحبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ آخرت میں اللہ چکائیں گے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کو بناتا، لیکن میں نے اللہ کو خلیل بنائے، اور حضرت ابوبکر صدیق میرے دینی دوست اور بھائی ہیں، دینی دوست اور بھائی ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے ہیں، اور پھر اسلام لانے کے بعد اپنا مال، اپنا خاندان، اپنا آپ، اپنا اہل و عیال اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔
جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں عظمت صدیقی کے تذکرے ملتے ہیں، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی آپ کے فضائل، آپ کے مناقب بیان ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما تھے۔ جنگ احد میں جنگ کا موقع دیکھنے کے لیے یا اسی طرح کے کسی ایسے موقع پر تو وہاں تشریف فرما تھے۔ احد پہاڑ کے متعلق یہ جن حضرات نے حج عمرہ کیے اور مدینہ شریف کی زیارتیں کی ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے احد پہاڑ دیکھا ہے۔ تو احد پہاڑ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے، تو اس موقع کی مناسبت سے آپ نے راستہ سہولت والا اختیار فرمایا۔ اس راستے میں احد پہاڑ نہیں آتا تھا، تو احد پہاڑ بلکنے لگ گیا، رونے لگ گیا، اور اس کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ تشریف لے گئے، اس کو تسلی دی اور اس موقع پر فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتے اور ہم اس سے محبت کرتے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ تو چاروں حضرات جب تشریف فرما تھے احد پہاڑ پر تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ جب وہ جھوما تو ظاہر ہے اس میں ارتعاش اور لرزش پیدا ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے اس پر زور سے پاؤں مبارک مارا۔ فرمایا، احد پہاڑ کیا تو حرکت کرتا ہے؟ حالانکہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے اور تیرے اوپر ایک صدیق ہے اور تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ ایک تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے، یہ تیرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور تیرے اوپر ایک صدیق ہے، یہ تیرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور تیرے اوپر 2 شہید ہیں، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اے احد تو تھم جا، لرزنے سے رک جا۔ تو اس کے بعد احد پہاڑ تھم گیا اور لرزنے سے رک گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شان کی گواہیاں تو انسانوں کے علاوہ ایسی مخلوقات سے بھی دلوائی جو مکلف بھی نہیں، اور اس سے آپ کی امتیازی شان کا آپ اندازہ لگائیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق فرمایا ہے۔ آپ کے جو کارہائے نمایاں ہیں وہ نشستوں میں انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ اتنی بات ذہن میں رکھیں، جو دین کا حقیقی دفاع ہے وہ آپ نے اپنی خلافت سنبھالنے کے بعد بھرپور طریقے سے کی۔ جب آپ خلیفہ ہوئے تو کہیں مرتدین کھڑے ہو گئے، کہیں منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، اور یہ 2 طرح کے لوگ تھے۔ بعضوں نے کہا جی ہم بیت المال میں نہیں دیں گے، اور بعضوں نے کہا ہم دیں گے نہیں، اور کہیں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے، کیا مرد کیا عورتیں، پورے قبیلے ایسے ہو گئے، اور کہیں بحر کی سلطنت مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تولنے لگی، اور خود مدینہ کے اندر مشکل حالات تھے، خلافت کا معاملہ حل کرنا تھا، نبی علیہ السلام کی تدفین کے مراحل تھے، اور صحابہ پریشان تھے ان حالات میں۔ سبھی کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کا وصال نہیں ہو سکتا، آپ کی وفات نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا اولو العزم انسان بنایا ہے کہ آپ نے صحابہ کے ایمان کی بھی حفاظت کی۔ فرمایا، اللہ کے بندو، حی قیوم اللہ کی ذات ہے، اللہ کے نبی آئے ہیں گئے ہیں، کل من علیہا فان، یہ آیتیں پڑھی، ان کو بٹھایا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، ادب نبوی بتلایا، چہرے مبارک سے پردہ ہٹایا اور چوما نبی علیہ السلام، اور پھر تدفین کے مراحل طے کیے،
خلافت کے امور طے کیے اور پھر ہر فتنے کو فرو کیا، ختم کیا، ہر فتنے کو، اور قرآن پاک کو جو مختلف اجزاء میں جمع تھا اور بکھرا ہوا تھا اس کو جمع کیا۔ یہ بلند ترین کارنامے اگر آپ سر انجام نہ دیتے تو امت آج بکھری بکھری ہوتی، مختلف مسائل کے اندر الجھاؤ کا۔ اب رہنمائی کے لیے قرآن سے بھی استفادہ ہو سکتا ہے، رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی استفادہ ہو سکتا ہے، رہنمائی کے لیے صحابہ کرام کے عمل سے بھی استفادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں پوری حفاظت کے ساتھ اگر موجود ہیں تو ان میں بنیادی کارنامہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کے اسلام اور مسلمانوں پر احسان ہے جن کا بدلہ میں نہیں دے سکتا ہوں، اللہ آخرت میں دیں گے۔ تو کیا مسلمانوں میں ہم شامل نہیں؟ ہر دور کے مسلمانوں پر آپ نے فرمایا اسلام اور اہل اسلام، ہر دور کے مسلمانوں پر آپ کے احسانات ہیں۔ فجزاہ اللہ احسن الجزاء، اللہ اس کی آپ کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے۔ رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ پاک ہمیں اسوہ صدیقی پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہا سنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔